बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वो धीमी धीमी और पुरस्रार चांदी में नहाई रात यूं सिसक रही थी जैसे कोई जवां साल खूबरू दोशीजा अपने स्याह बाल खोले मातम को ना हो। ये बहावल नगर का मजाफाती और जंगलाती इलाका था। तारकोल की चमकती हुई एक पक्की सड़क आगे जाकर 3 हिस्सों में मुनक़सिम होकर सामने तारीक जंगल के सीने में पैवस्त हो रही थी। चारसू गंभीर सन्नाटे का राज था। अलबत्ता कभी यूं होता कि अगर कोई तेज रफ्तार गाड़ी तूफानी रफ्तार से गुजर जाती तो उसके सन्नाटेदार आवाज की वजह से उस पर हैबतनाक माहौल के सुकूत में जरा देर तक थरथराहट तारी रहती और फिर पुरस्रार सन्नाटा हरसू मुसल्लत हो जाता। माहौल को पुरस्रार बनाने वाले सरस के बासियों की तरह खड़े पेड़ों में जिधर सड़क किनारे भरी भरी मिट्टी भरी हुई थी, वहां किसी अनदेखी रूह के पैरों के निशानात यूं बनते जा रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे चहलकदमी के अंदाज में आगे जा रहा हो। मिट्टी पर उभरने वाले पैरों के निशानात किसी औरत के मालूम होते थे, लेकिन एक बात दहशतनाक हद तक अजीब थी कि जमीन पर बनने वाले पैरों के निशानात तो वाज़े थे, मगर वो वजूद दिखाई नहीं दे रहा था जिसके चलने से निशानात बन रहे थे। अगर कोई जीता जागता इंसान इन उभरने वाले पैरों के निशानात को देख लेता तो दहशत से उसके सीने में धड़कता हुआ दिल यकीनन धड़कना भूल जाता। उसी लम्हे सामने से किसी गाड़ी की तेज रोशनी नजर आई और सड़क के किनारे बनने वाले पैरों के निशानात बनने बंद हो गए, जिसका वाज़ेह मतलब यही निकलता था कि वो अनदेखी रूह एक लम्हे को शायद रुक गई थी, मगर फिर अगले ही लम्हे वो दोबारा चल पड़ी। अब वो खासी तेज रफ्तारी से आगे ही आगे जा रही थी, क्योंकि पैरों के निशानात अब जल्दी जल्दी बन रहे थे। जरा आगे पक्की सड़क से मुल्हका कच्चा मगर कदरे कुशादा और नाहमवार रास्ता अंदर तारीक जंगल में चला गया था। कदमों के निशानात अब तेजी के साथ उस जानिब दौड़े चले जा रहे थे। इधर उस गाड़ी की रोशनी जो उसकी हेडलाइट की थी बतदरीज नजदीक आती जा रही थी। वो एक कार थी। फिर यूं हुआ कि कार की रफ्तार आहिस्ता होती चली गई और अगले ही लम्हे उसने कच्चे नाहमवार रास्ते के जानिब मोड़ काटा, जिधर कुछ देर पहले ही वो नादीदा दौड़ती हुई रूह गायब हुई थी। कच्चे रास्ते पर उतरते ही कार ने हिचकोले खाने शुरू कर दिए। स्टीयरिंग पर आहनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कार की रफ्तार कदरे कम कर दी गई। कार धीमे धीमे हिचकोले खाती एक पुराने खंडर के करीब से गुजरती गई। मुश्ताक अहमद 40 के लपेटे में थे। बराबर वाली सीट पर उनकी बीवी सलमा और पिछली सीट पर जवान बेटा जवाद बराजमान था। उसके चेहरे पर इस वक्त बला की मासूमियत और आंखों से इश्तियाक छलक रहा था। मुश्ताक अहमद की निगाहें विंडस्क्रीन के पार थीं। कार की हेडलाइट की रोशनी में वीरान रास्ते पर जमी हुई थी। कभी कभार न जाने क्यों उनके स्पाट चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरी तशवीश के आसार नमूदार हो जाते थे। यूं लग रहा था जैसे वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहते हों। शायद रात ज्यादा उतर आई थी, इसीलिए वो फिक्रमंद भी थे। दरहकीकत उन्हें सरे शाम ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से रास्ते में टायर की बेरुखी की वजह से वो लेट हो गए थे। सफर की इब्तिदा में ये मुख्तसर सा खानदान बड़े पुरलुत्फ अंदाज में सफर से महजूज हो रहा था, मगर फिर जैसे जैसे रात गहरी और मंजिल करीब होने लगी तो बातों का सिलसिला भी बतदरीज मौकूफ होता चला गया और इन सबको एक पुरस्रार सी चुप लग गई थी। कार ने मुआन एक तंग सा मोड़ काटा और इसके बाद वो एक सुनसान कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगी, जो चांद की हल्की और उदास रोशनी में बेहद पुरस्रार लग रहा था। अचानक फिर जाने क्या हुआ कि एकदम मुश्ताक अहमद ने कार की रफ्तार तेज कर दी। रफ्तार तेज होने की वजह से कार कच्चे और नाहमवार रास्ते पर तेजी के साथ हिचकोले खाने लगी। मुश्ताक, क्या हुआ? आहिस्ता चलो, देखो रास्ता कितना खराब है, उनकी बीवी ने कहा। अगले ही लम्हे अपनी सीट पर बैठा हुआ उनका बेटा जवाद
اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی تو مشتاق احمد کا پاؤں بریک پر پڑ گیا۔ ٹائر ایک دم جام ہو کر کچے راستے پر آگے کو گھسیٹتے چلے گئے۔ جواد کی پھیلی ہوئی آنکھیں ونڈ سکرین کے پار کسی کو دیکھنے کی کوشش میں محو حیرت تھی۔ کیا ہوا ہے جواد بیٹے؟ مشتاق احمد نے اپنی گردن گھما کر عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، ابو آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟ سامنے؟ قدرے رک رک کر جواد نے کہا۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں جیسے ونڈ سکرین کے پار گڑھ سی گئی تھی۔ نہیں بیٹا، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ تم نے آخر کس بات پر چیخ ماری ہے؟ جواد، ایسا تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس کی امی نے قدرے اچنبھے کی حالت میں پوچھا۔ امی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی انسان، شاید وہ کوئی عورت تھی جو اچانک ہی کار کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ اوہو، یہ تمہارا وہم ہوگا بیٹا، والدہ نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، میں نے خود دیکھا تھا اسے، انہیں آنکھوں سے، حیرت سے۔ وہ آپ دونوں کو کیوں نظر نہیں آئی؟ جواد حیرت سے بولا۔ جواد کے اٹل لہجے نے مشتاق احمد کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا انہوں نے اپنی کار کے شیشے اتارے اور گردن باہر نکال کر دیکھنے لگے۔ مقصد اپنے بیٹے کی تسلی کرنا بھی تھا۔ باہر چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، البتہ قبرستان کا پرہول ماحول ہلکی چاندنی میں پرہیبت منظر پیش کر رہا تھا۔ بڑا ڈراؤنا اور ہیبت ناک سناٹا دلوں پر سکتہ طاری کیے ہوئے تھا۔ اوہو مشتاق، تم بھی کیا بچے کی باتوں میں آ گئے؟ جلدی کرو، گاڑی چلاؤ، اس ویرانے میں کیوں کھڑی کر رکھی ہے؟ اب سلمہ نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کا بچہ خاصا خاموش تھا۔ مشتاق نے بیوی کے بے لاگ تبصرے پر گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور آگے بڑھا دی، تاہم وہ اپنے بیٹے کی تشفی دیتے ہوئے مختصر بولے، بیٹے، ایسے ماحول میں اس قسم کے وہم ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں، یہ ضرور تمہارا وہم ہوگا۔ جواد ان کی بات پر خاموش ہو رہا، لیکن اس کے چہرے پر یہ بات ظاہر تھی کہ وہ اپنے والد کی بات سے متفق نہیں۔ وہ کسی طور پر بھی اس پراسرار حقیقت کو اپنے وہم پر محمول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے سامنے کار کی ونڈ سکرین کے پار کسی عورت کا سایہ دیکھا تھا، جس کے چہرے کے نقوش واضح نہ تھے، تاہم اپنے خدخال سے وہ کوئی عورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یکدم کار کے نیچے آ گئی ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات جواد کو متحیر کیے دے رہی تھی۔ وہ پراسرار سایہ صرف اسے ہی کیوں نظر آیا؟ وہ ساریہ اس کے امی یا ابو کو کیوں نظر نہیں آیا، جو بالکل سامنے اگلی سیٹ پر براجمان تھے؟ بہرطور سفر ایک بار پھر خاموشی کے ساتھ مگر قدرے سست روی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس بات کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک جواد اپنی ماں سے بولا، امی، ابھی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ارے لڑکے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ میں تو چپ بیٹھی ہوئی ہوں، وہ بھی اتنی دیر سے۔ اس کی امی گڑبڑا کر بڑے تیز لہجے میں بولی۔ کیا ہوا بیٹا، تم نے کیا سنا؟ تمہاری امی نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی۔ مشتاق احمد بولے۔ جی ابو، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، میں سمجھا شاید امی نے دھیرے سے مجھ سے کچھ کہا ہے۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، سلمہ نے کہا۔ جواد کی اس بات کو بھی سلمہ نے اس پر وہم معمول کیا، جبکہ جواد اس سلسلے میں ان کا خیال مختلف تھا۔ اس کے ذہن میں اب کئی قسم کے جواب طلب سوالات گردش کرنے لگے۔ وہ ویسے بھی فطرتاً ایڈونچر پسند لڑکا تھا۔ سفر جاری رہا تھا۔ اسی لمحے پھر جواد کو اپنی سماعت سے مرتعش آواز سنائی دی، جیسے کسی نے گہرے سانس لیے ہوں اور سرگوشی کی ہو، لیکن وہ الفاظ اس عجیب انداز میں ادا کیے گئے تھے کہ وہ ان کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ مگر اب وہ یہ بات اپنی امی اور ابو کو بتا کر دوبارہ مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ خود کافی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ ادھر مشتاق صاحب کو مدھم چاندنی میں کسی آبادی کے دھندلے آثار دکھائی دیے تو انہوں نے کار کی رفتار ذرا تیز کر دی۔ اب راستہ بھی کافی حد تک ہموار ہو چکا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے کچے پکے مکان کے دھندلے خاکے واضح ہونے لگے۔ وہ چک 64 کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ذرا دور ایک قدرے اونچے ٹیلے پر ایک قدیم طرز کی حویلی کی عظیم الشان عمارت نظر آئی۔ یہ چودھری اسد کی حویلی تھی۔ کار کچے پکے راستوں اور گلیوں سے گزرتی ہوئی شمال کی سمت مڑ گئی، جہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی بہتات تھی۔ مکان اب پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر ایک ٹیلے کو کراس کر کے کار رک گئی۔
سامنے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مٹیالے پتھروں سے بنی ایک عمارت نظر آ رہی تھی جو اپنی مخصوص قدیم طرز کی بناوٹ کے باعث بڑی پرشکوہ لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ گہرے سکوت اور عجیب سی اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لو بھائی، آ گئے اپنی منزل پر، مشتاق صاحب کار کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولے، اور ساتھ ہی کار کا ہارن 2-3 مرتبہ بجایا۔ حویلی کے آگے مختصر سا باغیچہ بنا ہوا تھا اور پھولوں کی کیاریاں صدر دروازے تک چلی گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں لالٹین تھامے نمودار ہوا۔ اس بوڑھے کو یہ لوگ پہلی نظر میں پہچان گئے۔ یہ دینو بابا تھے جنہوں نے مشتاق احمد کو گودوں میں کھلایا تھا۔ دینو بابا کا مشتاق احمد بہت احترام کرتے تھے۔ دینو بابا کو دیکھ کر یہ لوگ کار سے اتر آئے۔ دینو بابا کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حیدر تھا۔ جب کبھی بھی مشتاق احمد یا ان کے عزیز وغیرہ اس پرفضا علاقے میں سیر و تفریح کے غرض سے آتے تو اس حویلی میں ہی ٹھہرتے تھے، اور کوئی عزیز یہاں سیر و تفریح کے لیے آتا تو 2 روز پہلے دینو بابا کو اطلاع بھیج دیتا، اور اس طرح دینو بابا حویلی کی صفائی ستھرائی کروا دیتے۔ دینو بابا کیسے ہو؟ مشتاق احمد ذرا آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ اللہ کا کرم ہے، اور آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ بڑی رات کر دی آپ نے۔ دینو بابا بولے۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، دینو بابا جواد اور سلمہ سے بولے، اور اپنی رہنمائی میں تینوں کو ساتھ لیتے ہوئے غلام گردشوں اور بلکھاتے زینوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں لے آئے۔ کمرے کی آرائش بہت خوبصورت تھی۔ باہر سے حویلی جتنی قدیم طرز کی لگتی تھی، اندر سے اتنی ہی جدید ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ یہ لوگ تھکے ہوئے تھے، لہٰذا کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ جواد بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن ذہنی بے کلی کے باعث اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات دبے پاؤں آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس پر جھولتا ہوا مہین پردہ خرامہ خرامہ کرتی ہوا کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ جواد کی مسحری کے عین سامنے دیوار گیر کلاک رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس قدر سناٹے میں کلاک کی سوئی کی آواز جواد کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ جواد اپنی مسحری پر لیٹا اپنے ساتھ پیش آنے والے پراسرار واقعات کے بارے میں غور کر رہا تھا جس نے اس کی نیند اڑا رکھی تھی۔ کار کے آگے ایک دم کسی عجیب عورت کا پراسرار سایہ آ جانا، پھر اپنے کانوں میں کسی نسوانی سرگوشی کی سرسراہٹ، یہ سب اسے بے چین کیے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو تو اس کے ذہن میں خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہم ہی ہو، جو بقول اس کے والد مشتاق احمد کے یہ سب ویران اور ہولناک ماحول کی کارستانی ہوتی ہے جو انسان کی قوت کو مہمیز کر کے اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ زور سے آپس میں ٹکرائے اور جواد کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ چونکا، وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اعصاب تن گئے۔ پھر وہ آہستگی سے چلتا ہوا 2 بجے کے قریب آیا۔ سامنے باہر کا ماحول ہولناک اور عجیب لگ رہا تھا۔ آسمان دور تک بالکل صاف تھا۔ دور تک چاندنی اور انگنت ٹمٹماتے تاروں کی روشنی میں اسے ٹیلوں کی چوٹیاں نظر آئیں جو رشیب میں گھنے اور تاریک جنگلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کو جواد کو وہ نظارہ بڑا بھلا لگا۔ بہرطور جواد کو دریچے کے دونوں پٹ زور سے بجنے کی وجہ یہی سمجھ آئی تھی کہ ہوا کے کسی تیز جھونکے نے دونوں پٹ کو آپس میں ٹکرا دیا ہوگا، لیکن اسے ہوا کا کوئی تیز جھونکا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دوسروں سے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا کہ دونوں پٹ جو اندرونی سمت کھلتے ہیں، لیکن ان کے خود بخود کھل کر بجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جواد کا دل یہ سب کچھ سوچ کر یک بارگی سے زوروں سے دھڑکا۔ اس نے دوبارہ دونوں پٹ اندر کی طرف کھول کر اٹکا دیے تاکہ دروازہ کھلا رہے اور ہواؤں کا آنا جانا جاری رہے، لیکن ابھی وہ واپس اپنی مسحری کی جانب پلٹا ہی تھا کہ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے قریب ہی کسی نے زور سے گہرا سانس لیا ہو۔ وہ ٹھٹک گیا لیکن رکا نہیں۔ وہ محتاط انداز میں اطراف کی سنگن لیتا مسحری تک پہنچا اور دھیرے دھیرے ٹھٹکتے ہوئے انداز میں مسحری پر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے پھر اس کی سماعت سے پراسرار نسوانی سرگوشی ٹکرائی اور اس بار بہت واضح تھی۔ بیٹا تم آ گئے اور میں سکون میں ہو جاؤں گی، مجھے اب طاقت مل جائے گی۔ سرگوشی سن کر جواد کو پہلی بار اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ خود بخود نیند کی گہری اور پرسکون وادی میں اترتا چلا جا رہا ہے۔
تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون نیند میں ڈوب چکا تھا۔ اگلے دن الصبح جواد کی آنکھ کھلی، بلکہ اسے دینو نے اس کے کہنے پر اتنی صبح جگایا تھا۔ رات والے واقعے کو جواد نے سردست راز میں رکھنا ضروری سمجھا۔ وہ اب پہلے اس گاؤں کی صبح سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، جو اس کی کمزوری تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گاؤں کی صبح اور شام کے مناظر بڑے دل فریب ہوتے ہیں۔ صبح کی سیر کے لیے جواد نے دینو بابا کے بیٹے ہدی کو ساتھ لیا۔ ہدی ایک سیدھا سادہ اور معصوم سا لڑکا تھا۔ وہ ہدی کے ساتھ باہر چہل قدمی کرتا ہوا حویلی سے ذرا آگے نکل آیا۔ بہت جلد دونوں آپس میں گھل مل گئے، کیونکہ جواد بہت عرصے بعد آیا تھا۔ بہاول نگر کے علاقے یعنی منچن آباد بڑے خوبصورت پرفضا علاقے میں واقع تھا۔ دور تک سبزے کی چادر زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ ایک جانب طویل جنگلی پہاڑی سلسلہ تھا، جس کی دل فریب ڈھلانوں پر نشیبی جنگل بنے ہوئے تھے، اور جہاں سے انگنت خوش رنگ پرندوں کے زور زور سے بولنے اور چہچہانے کی جل ترنگ آوازیں آ رہی تھیں۔ دینو کا بیٹا ہدی اسنے بتانے لگا کہ یہ 2 دن کا جنگل اور ٹیلے کئی 100 میل تک پھیلے ہوئے ہیں، جو آگے جا کر ایک اور جنگل میں مل جاتے ہیں۔ جواد ان معلومات سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے نیلی اور شفاف آسمان پر کہیں کہیں بادل کے سفید ٹکڑے روئی کے گالوں کی طرح تیرتے ہوئے بھلے نظر آ رہے تھے۔ جواد ہری ہری گھاس والے ایک ٹیلے پر مشرق کی سمت اپنا منہ کھول کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے ہونٹ سختی سے بند کرنے کے بعد اندر کو گہرا سانس کھینچا اور پھر دھیرے دھیرے سانس کو باہر خارج کیا۔ اس کے بعد اسے یوں لگا جیسے کہ اس کے جسم میں ہڈی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے اندر اعصابی قوت بھی محسوس کر رہا تھا، ایک غیر معمولی اعصابی قوت۔ اور پھر اس کے بعد وہ حیدر کے ساتھ واپس حویلی میں آ گیا، جہاں حویلی کے باغیچے میں اس کے امی ابو ناشتے میں مصروف تھے۔ اس کی امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ورزش وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم کون سا فربا جسم ہو؟ او نو امی، ورزش سے محض جسمانی نہیں بلکہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ جواد جوس کا گلاس اپنی امی سے لیتے ہوئے بولا، اسے قوت فیصلہ مضبوط اور روح کو سکون ملتا ہے۔ اچھا بھائی، رہنے دو اپنی تقریر، اس کی امی جان اپنی جان چھڑوانے والے انداز میں بولی۔ سدرا کی بات پر مشتاق احمد نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور جواد بھی اپنے باپ کی طرح مسکرا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ شام کا وقت تھا اور جواد اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر وہ کس کی سرگوشیاں تھیں جو اس کی سماعت سے ٹکرائی تھیں، اور گزشتہ شب بھی ان کے کمرے میں واضح سرگوشی سنائی دی تھی جس میں مامتا بھری حلاوت تھی۔ اسے کسی نے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سرگوشی کے الفاظ اس کے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ پھر اسے وہ بات بھی یاد آنے لگی جب منچن آباد آتے ہوئے اچانک ہی اس کی کار کے آگے کسی عورت کا ہیولا آ گیا تھا، مگر تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ سایہ اس کے امی ابو کو دکھائی نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ دونوں ہی کار کی اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ کیا وہ سب اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت، کوئی پراسرار حقیقت، یا کوئی ایسا راز جس پر سے پردہ اٹھنے والا ہے اور جو اس کی ذات سے وابستہ تھا؟ جواد کھڑے کھڑے چونک گیا۔ اس کے خیالات منتشر ہوتے چلے گئے۔ اسے اپنے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک شاندار سجی سجائی بگی آتی ہوئی دکھائی دی، جس پر ایک حسین شہزادی جیسی شان والی لڑکی براجمان تھی۔ جواد اس وقت اکیلا ہی سیر کو نکلا تھا۔ جواد یکٹیک اس پری پیکر کو دیکھنے میں محو تھا۔ وہ اسی جانب ہی آ رہی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ متاثر کن تھا۔ اس کے چہرے کے انوکھے پن نے جواد کو بالکل ہی محو کر کے رکھ دیا تھا۔ آنے والے پری پیکر نے باگیں کھینچ لی تھی۔ فوراً دونوں گھوڑے ہن ہنا کر رک گئے۔ وہ لڑکی جواد پر نظریں جمائے نیچے اتری، اس کے قریب آئی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ پھر شاید دونوں کے دلوں نے بیک وقت اس بات کی گواہی دی کہ عرصے سے ان کا دل ایک دوسرے کے لیے چپکے چپکے تڑپ رہا تھا۔ بس پھر صدیوں کا سفر الفت لمحوں میں طے ہوتا چلا گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ رہے۔ لڑکی کا نام زیبا تھا۔ وہ منچن آباد کے چودھری اسد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں کے درمیان رسمی بات چیت ہوئی اور پھر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے واپسی جدا ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں نے ملاقات کا معمول بنا لیا اور جلد از جلد ایک دوسرے کے وہ ہو جانا چاہتے تھے۔ وجہ یہ کہ جواد اور اس کے ابو کا حویلی میں قیام تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ مشتاق احمد شہر کے ایک کالج میں پروفیسر تھے اور تھوڑے دنوں کی چھٹیوں کے لیے تفریح کرنے منچ آباد آتے تھے۔ جواد اپنی امی ابو سے اس معاملے کی بات تو کرنا چاہتا تھا۔ آخر زیبا نے اس سے یہ کہہ ہی دیا تھا تو جواباً تذبذب کا جواد شکار ہو گیا،
کیونکہ اسے خود زیبا کے بارے میں اپنی امی ابو سے بات کرنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ جواد کو خاموش پا کر زیبا دوبارہ بولی، تم کہو تو میں خود ہی پہل کروں اور اپنے ابو کے ساتھ تمہاری حویلی آ جاؤں؟ نہیں نہیں، جواد یہ ایک دم چونکا، یہ ابھی درست نہیں ہوگا۔ اچھا تم ٹھہرو، میں پہلے اپنی امی سے بات کروں گا، دیکھوں گا کہ وہ اس سلسلے میں مجھے کیا مشورہ دیتی ہیں۔ جواد کی بات سن کر زیبا کے چہرے پر ذرا سا تردد آیا۔ جواد کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے بولا، ٹھیک ہے مگر ذرا جلدی ہی بات کرنا، بلکہ آج ہی بات کر لینا تو بہتر ہوگا، کل اسی جگہ آ کر مجھے بتا دینا۔ اس کے بعد وہ دونوں مزید کچھ دیر گھومتے اور باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد دونوں واپس لوٹ گئے۔ امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، جواد موقع ملتے ہی تنہائی میں اپنی امی سے بولا۔ وہ زیبا کے بارے میں پہلے ہی اپنی امی کو اعتماد میں لے چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی امی مسکراتے ہوئے اس کے گال کو پیار سے تھپ تھپا کر بولی، ارے بھائی آخر تمہاری پسند ہے، کوئی غلط تو نہیں ہوگی نا؟ ہم تمہیں جیسے جانتے نہیں، زیبا کو راضی کرنے کے لیے تم نے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، یہ تو وہی جانتی ہوگی۔ چلو میں تمہارے ابو سے آج رات ہی بات کر کے دیکھوں گی، امی نے کہا، اور جواد مطمئن ہو گیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا وقت ہوگا اور مشتاق احمد اپنی اسٹڈی میں موجود تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز پر وہ چونکے، پھر یس کہتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو اپنی بیوی سلمہ کو اندر آتے دیکھ کر کتاب بند کر دی۔ اگلے دن جواد نے خوشی خوشی زیبا سے ملاقات کی، اسے خوشخبری سنائی کہ اس کے امی اور ابو نے اس سلسلے میں بات اس سے ہو گئی ہے اور انہوں نے اس کے ابو نے اشارتاً تذکرہ بھی کر ڈالا ہے۔ ایک آدھ روز میں امید ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ زیبا یہ سن کر ایک دم خوش ہو گئی اور اس کی خوشی میں اس کے جی میں جانے کیا سمائی کہ وہ جواد کو اپنی حویلی میں اپنے والد چودھری اسد سے ملوانے کے غرض سے لے آئی، اور جواد نے بھی اس کے ہمراہ جانے پر ذرا بھی تامل نہ کیا۔ زیبا اسے اپنی بگی میں لے کر حویلی میں آ گئی۔ زیبا تمہاری حویلی تو بہت شاندار ہے۔ جواد ایک ہال نما کمرے میں جو غالباً نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا پہنچ کر خاصا مروب ہوتے ہوئے بولا۔ دیواروں پر چودھریوں کے پورے خاندان کی تصویریں آویزاں تھیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں اپنے ابو کو بتا کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جواد نے دیکھا کہ زیبا کے ہمراہ ایک بھاری بھرکم جسامت کا آدمی نمودار ہوا جو 60 کے لپیٹے میں تھا۔ جواد جان گیا کہ یہ زیبا کے والد چودھری اسد ہیں۔ جواد نے ادب سے انہیں سلام کیا تو چودھری اسد نے جواد کو سلام کا جواب دینے کے بعد سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ابھی ان کے درمیان رسمی باتیں شروع ہوئی تھی کہ اچانک ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک دم جواد کی حالت کچھ عجیب اور غیر ہونے لگی، اس کا خوبصورت چہرہ کرخت اور بہت بھیانک ہوتا چلا گیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے چودھری اسد اور زیبا جواد کی یکلخت بدلتے ہوئے چہرے کی ہیبت پر دم بخود رہ گئے۔ اسی لمحے جواد کے حلق سے ایک فرفراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ چودھری اسد سے مخاطب تھا، چودھری پہچان مجھے، میں کمل ہوں جسے تو نے چاندنی رات میں قبرستان میں زندہ گاڑ دیا تھا۔ اب اس چاندنی رات کے آنے میں تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور اتنے ہی دن اب تیری زندگی کے باقی بچے ہیں۔ یہ جواد میرا خون اور میرا بیٹا ہے۔ اور یہ جملہ ختم ہوتے ہی جواد اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بدلی ہوئی خوفناک کیفیت کا بالکل بھی علم نہ ہو، اور نہ ہی یہ کہ اس نے زیبا اس کے والد چودھری اسد کے خوفناک انداز میں دھمکایا تھا۔ زیبا نے بغور اپنے ابو کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس کے ابو کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا جواد؟ تمہیں؟ زیبا حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں بولی۔ جواد خود حیران تھا کہ دونوں باپ بیٹی اسے اتنے عجیب انداز اور نظروں سے کیوں تکے جا رہے ہیں، اور چودھری اسد کے چہرے پر اتنا خوف کس لیے ہے؟ اسے لے جاؤ یہاں سے زیبا، دور لے جاؤ اسے میری نظروں سے، چودھری اسد نے بوکھلائے ہوئے قدر درست لہجے میں زیبا سے کہا۔ بیچاری زیبا تو خود عجیب پریشانی اور شش و پنج میں تھی کہ اتنے میں چودھری اسد خود ہی اٹھ کھڑا ہوا وہاں سے اور چلا گیا۔ زیبا یہ تمہارے ابو کو کیا ہو گیا ہے؟ جواد حیرت سے بولا۔ میرے ابو کو نہیں بلکہ تم ہی کچھ ہو گیا تھا جواد، زیبا ایک ایک لفظ کو جیسے چباتے ہوئے بولی۔ دراصل وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا مجھے۔ اس کی بات پر زیبا چند ثانیے کسی سوچ میں پڑی رہی، پھر جواد کو اس کی اچانک بدلتی ہوئی کیفیت کے بارے میں بتانے لگی۔ آخر میں پھر زیبا بولی، جواد تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، تمہیں ابو کے سامنے اچانک کیا ہو گیا تھا؟
جواد چند لمحے زیبا کی جانب حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا. اس کے بعد بولا, مجھے خود نہیں معلوم, میں جب تمہارے ابو کو سلام کرنے لگا تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی. پھر میں خود کو جیسے بے حس و حرکت محسوس کرنے لگا. جب تاریکی چھٹی تو تمہارے ابو کو میں نے جانے کیوں خوفزدہ دیکھا. کیا واقعی تم نے اچھی طرح دیکھا تھا؟ میرا چہرہ خوفناک اور آواز بھاری ہوئی تھی. ہاں جواد, تمہارا خوبصورت چہرہ یکدم ڈرانا اور خوفناک ہو گیا تھا, اور تم نے ابو کو دھمکایا بھی. زیبا کی بات پر جواد پریشان سا ہو گیا. وہ سوچنے لگا کہ چودھری اسد سے بھلا اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے. میں تو انہیں اس سے پہلے جانتا تک نہیں تھا. انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ جواد کو پریشان اور ششدر دیکھ کر زیبا تشویش سے بولی, گھبراؤ نہیں جواد, یہ کوئی پراسرار معاملہ لگتا ہے. جواد اصل میں مشتاق صاحب کا بیٹا ہی نہیں تھا. ان کو ایک عورت سڑک کنارے ملی تھی جو کہ شاید اپنے آخری دموں پر تھی. جب وہاں سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ وہ عورت سڑک پر تڑپ رہی ہے. وہ پہلے اس کا جسد خاکی دفنانا چاہتے تھے لیکن پھر ڈر گئے. اس بدنصیب عورت کا جسد خاکی یوں ہی چھوڑ دینا مناسب بھی نہیں لگا, لیکن چونکہ اب وہ مر چکی تھی, دوسرے نہ ہی اس کے پاس اس نازک حالت میں کوئی ایسا بندوبست تھا جس سے وہ اس عورت کو دفنا سکتے. لہٰذا یہ خیال ذہن سے جھٹک کر انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی. گاڑی چلانے کے دوران جہاں تک ان کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کے ساتھ ضرور ناقابل برداشت زیادتی اور ظلم ہوا ہے. اب انہوں نے یہ حتمی فیصلہ کر ڈالا تھا کہ جو بچہ ان کے قریب سے ملا تھا وہ اسے اپنے پاس رکھ کر اپنی بیوی کو دے دیں گے. مامتا کی ماری سلمہ نے اس بچے کو واقعی اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگا لیا. وہ بچہ اب جواد کی صورت میں ان کا اپنا بیٹا بن چکا تھا. دونوں میاں بیوی اس بچے کی خوشیوں میں خوش تھے. جواد سے مشتاق احمد نے آج تک یہ سنسنی خیز اور اندھوناک راز چھپا رکھا تھا کہ وہ انہیں کن بھیانک حالات میں ملا تھا. اب وہ ماضی کو اپنے دل سے نکال چکے تھے ہمیشہ کے لیے. مگر اب 20 سال بعد جن پراسرار اور عجیب و غریب حالات سے جواد گزر رہا تھا, ان حالات نے مشتاق احمد کو ماضی کو ریتنے پر مجبور کر دیا. ان سارے حالات و واقعات کے تناظر میں مشتاق احمد نے تجزیہ کرتے ہوئے سوچا کہ 20 سال پرانے جس اندھوناک واقعے کو وہ دفن کر چکے تھے, شاید اس کے آشکار کرنے کا وقت آن پہنچا ہے, جس کی کڑیاں جواد کی زندگی سے مل رہی تھیں. اور اس پراسرار تعلق کے بنا پر جواد آج پراسرار حالات سے دوچار ہو رہا تھا, اور آخر اس نے تنگ آ کر ان سے اپنے ماضی کے متعلق پوچھ ہی لیا تھا. مشتاق احمد خود شش و پنج کا شکار تھے کہ وہ جواد کو اس اندھوناک واقعات سے آگاہ کریں تو کس طرح کریں. کہیں یہ ماضی کی باتیں ان پر یا ان کی بیوی سلمہ پر یا پھر جواد پر کوئی منفی اثرات نہ ڈالیں. پھر انہی خیالات کے سبب انہوں نے جواد کو ٹال دیا, لیکن وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں آخر ایک نہ ایک دن جواد کے سامنے یہ اندھوناک حقیقت ظاہر کرنی ہی پڑے گی. کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہوا تھا. خاصے ڈیل ڈول اور آبنوسی رنگت کا ایک شخص گیرواں رنگ کا دھوتی باندھے اپنے سامنے آگ روشن کیے کسی عمل میں مصروف تھا. اس کے قریب چارپائی پر چودھری اسد خاصا پریشان بیٹھا تھا. نندو جلدی بتاؤ, یہ سب کیا ہے؟ کیا کوئی روح میرے خون کی پیاسی ہو رہی ہے؟ چودھری نے پوچھا. تھوڑا صبر کر چودھری, وہ شخص اپنی آنکھیں بند کیے آرام سے بولا. وہ کالے جادو اور سفلی علوم کا ماہر چودھری اسد کا خاص آدمی تھا. چودھری جس انسان کا ماضی خونی کھیل میں ہی رہا ہو, اسے بھی ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے. نندو, چودھری اسد حلق کے بل چیخا, جس میں اس کی ذہنی ابتری اور دیوانگی جھلس رہی تھی. مانا کہ تو ہمارے خاندان کا پرانا خادم ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ہم سے اس لہجے میں بات کرے. چودھری صاحب, آپ ہمیں غلط نہ سمجھیں. نندو شولوں پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے بولا. میں تو آپ کو ٹھنڈا یعنی صبر کرنے کو کہہ رہا ہوں. اچھا ذرا ٹھہریں, بتاتا ہوں. پھر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگا اور چودھری اسد بے چینی اور غصے کی کیفیت میں سے دیکھنے لگا. دراصل چودھری جواد کے منہ سے نکلی باتوں کے بعد بری طرح سے خائف ہو گیا تھا. اسے نہ جانے کیوں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جواد کے اندر کوئی بے قرار بدرو گھسی ہوئی ہے جو کہ اس کی جان کے دشمن ہے یا اسے کسی قسم کا انتقام لینا چاہتی ہے. لہٰذا چودھری نے نندو کو یہ سب بتا کر اسے بدرو کے خاتمے پر مامور کر دیا تھا. چند لمحوں بعد نندو اپنی آنکھیں کھول کر چودھری کے سامنے گویا ہوا. چودھری صاحب, آج سے 20 برس پہلے ایک عورت اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ تمہاری جاگیر میں داخل ہوئی تھی اور جسے تم نے اغوا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور اسے تم نے چاند کی 14ویں رات قبرستان کے قریب پھینکوا دیا. وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی. اس کی گود میں ایک بہت چھوٹا سا بچہ بھی تھا.
تمہاری زیادتیوں کے باعث وہ مر گئی تھی۔ اس بچے کو کسی نے اپنی اولاد کی طرح پال پوس کر جوان کیا۔ کچھ دیر نندو نے توقف کیا اور پھر سے بولا، چودھری صاحب، یہ سب باتیں مجھے 3 دنوں تک عمل میں مصروف رہتے ہوئے معلوم ہوئی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس بدنصیب عورت نے جسے تم نے اپنی ظلم کا نشانہ بنایا، اب اس کی روح کو ایک ایسی طاقت مل چکی ہے جو ٹھیک چاند کی 14ویں رات کو اپنے اس بیٹے کے شریر میں داخل ہو کر تم سے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ نندو اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ نندو کی آخری بات پر چودھری خوفزدہ ہو کر ہکلاتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو نندو؟ اور مجھے اب اس روح سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ نندو نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ شعلوں میں یکبارگی حدت آ گئی اور نندو کا چہرہ آتشی ہونے لگا۔ وہ شاید پھر کسی عمل میں مصروف ہو چکا تھا۔ دوسری طرف رات انتہائی گہری اور تاریک تھی اور اس وقت مشتاق احمد کی حویلی کے اطراف پراسرار ویرانی مسلط تھی۔ البتہ کہیں دور پرے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور رات کے سکوت میں برچھیوں کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ جواد اپنے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مغرب کی سمت کھلنے والی کھڑکی جو کہ کھلی ہوئی تھی، اس کھڑکی میں اچانک ایک سایہ نمودار ہوا جس نے اپنے منہ پر سیاہ چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ سایہ نہایت ہوشیاری سے اندر کودا۔ وہ چند لمحے ساکت رہ کر سنگن لیتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں پھر شکرے جیسی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے غالباً سامنے جواد کو گہری نیند میں سویا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ مسحری کے پاس بڑھنے لگا۔ وہ چودھری اسد کا بھیجا ہوا ایک آدمی تھا جو اس کے حکم کے مطابق جواد کو موت کے گھاٹ اتارنے آیا تھا، کیونکہ نندو نے چودھری کو اس عورت کی روح سے نجات دلانے کا یہی ایک طریقہ بتایا تھا کہ وہ کسی طرح سے اس کے بیٹے جواد کو ہلاک کر ڈالے تو اس عورت کی روح بے بس ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف اپنے بیٹے جواد کے جسم میں ہی داخل ہو کر چودھری اسد کو ہلاک کر سکتی ہے، اور یہ موت کا کھیل اپنے انجام کو چاند کی 14ویں رات میں ہی پورا ہو سکتا تھا۔ جس شخص کو چودھری نے جواد کے قتل پر لگایا تھا اس کا نام دلاور تھا، جسے چاندنی رات سے قبل جواد کو ہر صورت مارنا تھا۔ اب وہ جواد کے سر پر کھڑا تھا۔ پھر اس قاتل نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی چادر کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبے پھل والا خنجر چمک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے دنیا و مافیا سے بے خبر محو خواب جواد کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ جواد کے منہ پر رکھا تاکہ چیخنے کی آواز منہ سے نہ نکل سکے، اور فخر والا ہاتھ بلند کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پر وار کرتا، جواد کی آنکھیں عجیب انداز میں کھل گئیں۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ قاتل کا خنجر والا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا، اور جواد ایک دم مشینی انداز سے مسحری سے اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے جواد کا چہرہ یکے خوفناک ہوتا چلا گیا اور اس پر سیاہ رنگ کی دراڑیں پڑنے لگیں، جسے دیکھ کر قاتل بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور فوراً 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جواد کے خوفناک چہرے پر بڑی بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی اور سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اسے گھورنے لگیں۔ تب اس کے حلق سے خرخراتی غراہٹ بھری آواز نکلی، آؤ مجھے مارو، آؤ نا، یہ خنجر میرے سینے میں پیوست کر دو۔ اس کے ساتھ ہی جواد کا چہرہ اس کے شانوں پر لٹک کر بری طرح گھومنے لگا۔ دلاور یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر چیختا ہوا بھاگا۔ اس نے آؤ دیکھا نتاؤ اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اس کے بعد جواد کا چہرہ اپنی اصل صورت اختیار کر گیا اور وہ پہلے کی طرح گہری نیند میں سو گیا۔ چودھری اسد کے بھاری ہاتھ کا زوردار تھپڑ دلاور کے گال پر پڑا اور وہ چند قدم پیچھے کو لڑکھڑاتا چلا گیا۔ لعنت ہو تجھ پر بزدل کی اولاد، چودھری اسد زور سے پھنکارتے ہوئے بولا، تجھے سمجھا کر بھیجا تھا، روح میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ البتہ تیرے جیسے لوگ اگر اسی طرح ڈرنے لگے تو اس روح کو طاقت ضرور مل جائے گی اور وہ ہم سب کا خون پی جائے گی۔ بے وقوف، روح کو صرف چاندنی رات میں شکتی مل سکتی ہے۔ وہ جواد کی صورت میں خوفناک چہرے بنا کر خوفزدہ تو کر سکتی ہے، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے۔ اور تو نے بدبخت وہ موقع ہی گوا دیا۔ مجھے اب ہر قیمت پر جواد کا مردہ جسم چاہیے، ورنہ میں تجھے مردہ کر دوں گا۔ جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ دلاور وہاں سے دم دبا کر چلا گیا اور چودھری اسد کے چہرے پر شدید تذبذب کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ وہ ہر قیمت پر جواد کو 14ویں کی رات سے پہلے ختم کرنا چاہتے تھے۔ صبح ہوتے ہی ایک لمبے پھل والا خنجر جواد کے کمرے سے ملا تھا۔ اس وقت مشتاق احمد کے ہاتھوں میں تھا اور ان کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ جواد بھی ان کے قریب حیران و پریشان کھڑا تھا۔
یہ وہی خنجر تھا جو گزشتہ شب دلاور کے پاس تھا اور خوف کے مارے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر گیا تھا۔ اوہ، میرا خواب سچا تھا، اس کا مطلب؟ جواد حیران ہوتے ہوئے بولا۔ خواب؟ کیا مطلب بیٹا؟ ابو، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی مجھے مارنے کے لیے میرے کمرے میں آیا ہے۔ اس قاتل کے پاس بالکل ایسا ہی خنجر تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ مجھ سے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھا اور اپنا خنجر چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ جواد نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس کی بات سن کر مشتاق احمد مزید پریشان ہو گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ کوئی پراسرار چکر ضرور ہے، کوئی جواد کی جان کے در پہ ہے، لیکن وہ کون ہے اور کیوں جواد کی جان کا دشمن ہے؟ وہ کون سی خفیہ اور پراسرار طاقت ہے جس نے جواد کو اب تک محفوظ رکھا ہے؟ تاہم انہوں نے جواد کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ بیٹا، اس بات کا ذکر کسی طرح سے بھی اپنی ماں سے نہ کرنا، ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی، انہوں نے کہا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ جواد کو ختم کرنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ چودھری اسد پرخیال لہجے میں تدبیر طلب نظروں سے نندو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے کمرہ خاص میں موجود تھے۔ نندو نے بغور چودھری اسد کی بات سنی اور دھیرے دھیرے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ جواد کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ نندو نے کہنا شروع کیا۔ آسان اس لیے کہ جواد کو کسی بھی وقت اور کسی بھی طریقے سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ماں کی روح بھی طاقت کے زور پر اسے نہیں بچا سکتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ روح اپنے بیٹے جواد کو بروقت کسی ایسے طریقے سے صاف بچا لیتی ہے کہ اسے ہلاک کرنے والا خود خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ دلاور کے ساتھ ہوا۔ حالانکہ اگر وہ اس کے خوفناک چہرے کی پرواہ نہ کرتا اور وہ خنجر جواد کے سینے میں اتار دیتا تو اس کا بال بھی بیکا نہ ہوتا، جواد بھی ہلاک ہو جاتا اور تمہیں بھی اس روح سے نجات مل جاتی۔ تو پھر ٹھیک ہے نندو، میں دلاور کو دوبارہ اچھی طرح سمجھا کر بھیجوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس بار جواد کا کام ضرور تمام کر دے گا، چودھری مضبوط اور پر امید لہجے میں بولا۔ دلاور کو دوبارہ بھیجنے کی غلطی نہ کرنا چودھری، نندو نے کہا۔ دلاور کے ناکام واپس لوٹنے سے جواد اور اس کی والد ہوشیار ہو گئے ہوں گے۔ دلاور کو اگر تم دوبارہ بھیجو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار ان کے ہتھے چڑھ جائے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا نندو، اگر مجھے جواد کے ساتھ اس کے پورے خاندان کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا پڑا تو میں ہرگز دریغ نہیں کروں گا، چودھری بولا۔ پرسکون چودھری صاحب، پرسکون، نندو اپنی گھنی بووں کو سکیڑتے ہوئے بولا۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری بیٹی زیبا جواد کو پسند کرتی ہے۔ اگر اسے پتہ لگ گیا کہ تم اس کی جان کے دشمن ہو تو اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نندو کی بات سن کر چودھری اسد کے چہرے پر گہری الجھن امڑ آئی۔ نندو، پھر تم ہی کچھ بتاؤ، کیا کیا جائے؟ چاندنی رات تو سر پر آن پہنچنے والی ہے۔ چودھری اسد کے لہجے میں اس بار لرزش تھی، موت کی لرزش۔ نندو چند ثانیے کسی گہری سوچ مغلتا رہا، اس کے بعد اچانک بولا، کسی طرح جواد اگر دوبارہ حویلی میں آ جائے تو میں خود ہی اسے ہلاک کر سکتا ہوں۔ نندو کے لہجے میں ایک سفاکی اود آئی تھی۔ نندو کی بات سن کر چودھری کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی۔ وہ جلدی سے بولا، لیکن نندو، جواد یہاں کیسے آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے والد نے اس کے یہاں آنے پر پابندی لگا دی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ جواد تمہاری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے کہنے پر یہاں ضرور کھینچا چلا آئے گا۔ بس تم کسی طرح سے اپنی بیٹی سے کہو کہ جواد کو لے کر یہاں آئے۔ نندو نے کہا تو چودھری یکدم بولا، اس طرح سے اسے میری بیٹی کے ذریعے یہاں بلوا کر تم اگر جواد کو ہلاک کرو گے تو میری بیٹی کیا سوچے گی؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اپنا کام صفائی سے کرنا جانتا ہوں۔ ویسے چودھری صاحب، اگر اپنی جان بچانی ہے تو یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نندو، تم صحیح کہتے ہو، میں زیبا سے کسی بہانے سے جواد کو یہاں بلواؤں گا، چودھری نے خوش ہو کر کہا۔ فضا اس وقت نامالود ہوا سے خشک ہو رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، ایک جھیل کنارے سرسبز گھاس پر زیبا اور جواد ایک ساتھ بیٹھے تھے، مگر ان کے متفکر چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوشگوار ماحول کی اثر پذیری سے یکسر بے نیاز ہیں۔ قریب ہی زیبا کی شاندار بگھی کھڑی تھی۔ زیبا کچھ زیادہ ہی متفکر نظر آ رہی تھی، کیونکہ جواد اسے گزشتہ شب اس واقعے سے آگاہ کر چکا تھا کہ کوئی اسے قتل کرنے کے غرض سے آیا تھا۔ جواد، تم ایسا کرو، خنجر جو تمہارے کمرے میں قاتل چھوڑ کر بھاگا ہے وہ مجھے دکھاؤ، مون نے جواد سے کہا۔ جواد کچھ چونکا اور عجیب انداز میں بولا، تم اس کا کیا کرو گی؟ اسے ابو نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جواد، منچن آباد ایک چھوٹا سا قصبہ ہے،
اگر یہاں کسی کا گرا ہوا برتن بھی دیکھ لیا جائے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس گھر کا ہے۔ میرا پورا بچپن یہاں گزرا ہے، ہو سکتا ہے میں وہ خنجر دیکھ کر پہچان جاؤں کہ وہ کس کا ہے۔ جواد زیبا کے بات پر ٹھٹکا، پھر وہ پرجوش لہجے میں بولا، ارے واہ، تم تو پوری جاسوس نکلی۔ مجھے بھی یقین ہے کہ تم ضرور اس خنجر کو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہو۔ تم ایسا کرو، ابھی چلو میرے ساتھ، اسی بہانے تم میری امی ابو سے بھی مل لوگی، آخر تمہیں بھی کبھی تو ان سے ملوانا ہی تھا نا۔ زیبا کے چہرے پر چند ثانیے تردد کے آثار ابھرے اور پھر وہ راضی ہو گئی۔ وہ دونوں حویلی پہنچ گئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا سوائے حویلی کے پرانے خدمت گزار دینو بابا اور حیدر کے۔ جواد زیبا کو لیے اندر ایک کمرے میں داخل ہوا اور حیرت سے بولا، لگتا ہے ابو اور امی کہیں گئے ہوئے ہیں۔ زیبا تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ یہ بول کر جواد تیزی سے بالائی منزل کی طرف بڑھا۔ دراصل بالائی منزل کا کمرہ اس کے والد کا تھا اور اس کے کمرے میں خنجر موجود تھا۔ جواد نے جلدی سے الماری کھولی اور پھر کپڑے میں لپٹے ہوئے خنجر کو احتیاط سے سنبھالتے ہوئے نیچے زیبا کے پاس آ گیا۔ زیبا خنجر کو بغور دیکھنے لگی مگر پھر بری طرح چونک پڑی۔ جواد بھی اس کے بدلے ہوئے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے پہچان لیا یہ کس کا خنجر ہے؟ جواد نے پوچھا۔ زیبا حیرت اور اچھمبے میں مبتلا تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خنجر اور اس کے مالک کو پہچان چکی ہے، لیکن اس شخصیت کے بارے میں وہ متردد تھی۔ تاہم اس نے جواد کی بات کا چھوٹا سا جواب دیا۔ جواد، یہ خنجر تم مجھے دے سکتے ہو، بعد میں تم بے شک مجھ سے لے لینا۔ ہاں، تم بے شک اسے ساتھ لے جاؤ، لیکن خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیا تم نے اس خنجر کے مالک کو پہچان لیا ہے؟ جواد نے کہا، یہ میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ ویسے یہ خنجر میں نے پہچان لیا ہے کہ کس کا ہے، لیکن پہلے میں اپنے طور پر تسلی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ یکا یک زیبا کی آنکھوں میں چنگاریاں کوندنے لگی۔ غصے کی وجہ سے بہرحال زیبا اب جواد کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی اور جواد کو ہوشیار رہنے کی تاکید کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زیبا اپنی حویلی پہنچی تو سخت تذبذب کا شکار تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آئے وہ اس خنجر کے بارے میں جو وہ جواد سے لے کر آئی ہے کھلے بندوں اس شخص سے پوچھے یا پھر سردست خاموش رہے اور محتاط انداز میں اس شخص کی نگرانی کرتی رہے۔ پھر اسے اپنا دوسرا خیال زیادہ بہتر محسوس ہوا، کیونکہ وہ اس شخص کو خنجر کے حوالے سے پہچان چکی تھی اور اسے 100% یقین تھا کہ یہ خنجر اس شخص کا ہی ہے۔ لیکن اگر اس نے صاف انداز میں اسے خنجر کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ نہ صرف صاف صاف مکر جائے گا بلکہ محتاط بھی ہو جائے گا، اور اس طریقے سے قاتل کو بے خبر رکھا جائے گا اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کی وہ کوشش کرے گی، اور پھر اس پراسرار راز سے پردہ اٹھ جائے گا کہ آخر وہ جواد کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے، اس کی جواد سے کیا دشمنی ہے۔ اسی اثنا میں چودھری نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹی، تم نے دوبارہ جواد سے نہیں ملوایا، آخر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا تم واقعی اس سے شادی کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہو؟ چودھری نے پوچھا تو نہ جانے کیوں زیبا کو اپنے باپ میں سازش کی بو محسوس ہوئی، کیونکہ اسے ابھی تک یاد تھا کہ جواد جب پہلی بار آیا تھا تو اس کے سامنے ابو آئے تھے تو انتہائی ڈراؤنا واقعہ پیش آیا تھا، جس سے بری طرح وہ خائف ہو کر اس کے ابو نے نہ صرف جواد کو دھتکار کر حویلی سے نکل جانے کا کہا تھا بلکہ زیبا کو بھی جواد سے ملنے سے روکنا چاہا تھا۔ لہٰذا آج اپنے ابو کے منہ سے یہ سن کر وہ دوبارہ جواد سے ملنا چاہتے ہیں، آخر کیوں؟ زیبا کو گہری سوچ میں غلطاں دیکھ کر چودھری اسد نے دوبارہ قدرے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی چپ کیوں ہو؟ جانتا ہوں میں اس کی وجہ۔ سنو، میری بات غور سے سنو۔ چودھری اسے چند لمحے توقف کر کے بولے، بیٹی جواد پر کسی بدرو کا سایہ ہے، اس میں جواد کا یقیناً کوئی قصور نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اسی لیے اسے بلانا چاہ رہا ہوں کہ اس پر سے بدرو کا سایہ اتارا جائے، اور تم جانتی ہو کہ یہ کام نندو سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے ابو کے منہ سے نندو کا نام سن کر اچانک ہی زیبا کے اندر نفرت کا الاؤ سا بھڑکنے لگا، تاہم اس نے اپنی کیفیت پر قابو پائے رکھا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ابو اور نندو مل کر کوئی سازش کے تانے بانے بن رہے ہیں اور ایک دوسرے میں شریک ہیں، اور جواد کو حویلی بلانا اسی سازش کی ایک کڑی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر بھی زیبا نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو اس کے ابو بولے، شاباش بیٹی، بس پھر جلدی سے اسے یہاں لے آؤ کسی بھی دن۔ یہ سن کر زیبا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی تھی، قاتل رنگے ہاتھوں پکڑا جانے والا تھا۔ اگرچہ اس میں جواد کی زندگی کو بھی خطرہ تھا، لیکن مستقل خطرناک اور جان لیوا صورتحال کا سامنا کرنے سے بہتر تھا
کہ ایک ہی مرتبہ نمٹ لیا جائے۔ زیبا نے نندو پر اب کڑی نظر رکھنا شروع کر دی، اسی لیے کہ وہ خنجر بھی اسی کا تھا جسے ایک دن زیبا حویلی کے عقب میں بنے ہوئے اس کے کمرے میں دیکھ چکی تھی۔ بچپن میں نندو کو زیبا جادوگر چاچا کہا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اس کا شبہ اب یقین میں بدل گیا تھا کہ نندو اور اس کے ابو کی ملی بھگت سے جواد کے لیے موت کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا کہ وہ دونوں معصوم جواد کی جان کے در پہ کیوں تھے؟ زیبا یہی سب معلوم کرنے کے لیے آخر ایک دن جواد کو لے کر اپنی حویلی آن پہنچی۔ چودھری اسد کی آنکھوں میں جواد کو دیکھ کر ایک خاص قسم کی چمک لہرائی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد شفقت بھرے لہجے میں بولے، دیکھو بیٹے جواد، گھبرانا نہیں، تم پر ایک گندی بدرو کا سایہ ہے، وہ کسی بھی وقت تمہیں یا زیبا کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی اثنا میں نندو بھی وہاں آن پہنچا اور بغور جواد کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ نندو کو دیکھتے ہی زیبا نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ زیبا نندو کو سخت ناپسند کرنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نندو کا کام تمام کر دے۔ ادھر نندو بڑی عجیب نظروں سے جواد کو تکے جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نگاہوں ہی نگاہوں میں جواد کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہو۔ پھر نندو ہولے سے جواد کی طرف مخاطب کرتے ہوئے بولا، جواد آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں نندو واپس مڑا تو پاس کھڑی زیبا نے دیکھا کہ جواد کسی مشینی انداز میں، حتیٰ کہ اس سے بھی لا تعلق ہو کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا نندو کے پیچھے ہو لیا۔ زیبا نے چونک کر جواد کو آواز دی تو چودھری اسد نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن جواد اس طرح بے یار و مددگار نندو جیسے مکار قاتل کے رحم و کرم پر زیبا نہیں چھوڑ سکتی تھی اسے، لہذا وہ اپنے والد کی پرواہ کیے بغیر جواد کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تو غصے سے اس کے ابو چلائے، زیبا رک جاؤ، نندو کو اپنا کام کرنے دو۔ لیکن زیبا اپنے ابو کی بات نظر انداز کرتی ہوئی جواد کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ نندو اپنے پیچھے جواد کو لیے ہوئے حویلی کے عقب میں بنے ایک بڑے سے کمرے میں آ گیا۔ زیبا نے بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر وہ یہ دیکھ کر بری طرح چونک گئی کہ جواد نے مکمل ٹرانس کی حالت میں کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر زیبا زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، جواد جواد دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو تم، نندو تمہیں جان سے مار دے گا، دروازہ کھولو جواد۔ مگر اندر سے کسی قسم کی آواز نہیں آئی۔ تھوڑی دیر میں ہی دوڑتے ہوئے چودھری اسد وہاں آن دھم کے وہ غصے میں بپھرا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر زیبا نے ان کی بھی ذرا پرواہ نہ کی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولی، ابو ابو خدا کے لیے نندو سے کہیں وہ جواد کو چھوڑ دے، وہ اسے اندر لے گیا ہے۔ اور پھر زیبا پر اچانک دیوانگی کسی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ صورتحال یوں اچانک پلٹا کھا جائے گی۔ خود کو سنبھالو زیبا، یہ کیا بچکانا پن ہے؟ جواد پر بدرو کا سایہ ہے اور نندو اس سے سائے کو اس پر سے پرے کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ جواد بدرو سے نجات حاصل کر لے؟ چودھری اسد نے درست لہجے میں اسے سمجھایا، مگر زیبا کو تو کسی اور ہی سازش کی بو آ رہی تھی۔ اچانک اندر سے جواد کی دل سوز چیخ سنائی دی جس نے زیبا کو سر تپال لرزا کر رکھ دیا۔ پھر ایک تواتر کے ساتھ جواد کی چیخیں سنائی دینے لگیں جنہوں نے زیبا کا دماغ سنسان کر دیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا مارا تو دروازہ اندر کو گرتا چلا گیا اور خود زیبا اندر جا گری۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ نندو جواد کی گردن اپنے ہاتھوں سے دبوچے ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر زیبا جیسے پاگل ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دائیں ٹانگ کی ایک بھرپور ضرب نندو کے پہلو میں رسید کی تو اگلے ہی لمبے نندو کے حلق سے تیز چیخ ابھری۔ فوراً ہی جواد کی گردن اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ زیبا نے اس پر بھی بس نہ کیا، اس پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ ادھر نندو اس اچانک صورتحال پر ششدر رہ گیا۔ وہ زیبا کو خونی نگاہوں سے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ چودھری صاحب یہ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو جواد کو بدرو، مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی کیونکہ زیبا نے اسے ایک اور زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ زیبا پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا، مگر عین وقت پر چودھری اسد بیچ میں آ کر اپنی بیٹی کو سنبھالتے ہوئے چلا کر بولے، ہوش میں آؤ زیبا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں ابو، یہ جواد کو مارنے لگا تھا، زیبا ہانپتے ہوئے بولی۔ پھر جواد کی جانب متوجہ ہوئی جو اپنا گلا دھیرے دھیرے مسل رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا جواد؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ لرزیدہ آواز میں بولا۔ ابو نندو سے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے ورنہ، زیبا غصے سے بولی، اور چودھری اسد نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نندو کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔
مشتاق احمد بالائی منزل کے کمرے سے باہر جائزہ لے رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا عمل ہو گیا کہ اچانک ان کی نگاہ اپنے بیٹے جواد کے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی پر پڑی۔ کوئی انسانی ہیولا نقاب لگا کر آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مشتاق احمد کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنی جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑا۔ 3 دن کی نگرانی کے بعد آج انہیں اپنی محنت برابر ہونے کی امید ہوئی تھی۔ انہیں جواد کی طرف سے اطمینان ہوا، کیونکہ انہوں نے اس دن کے بعد سے جب اس پر حملہ ہوا تھا جواد کا کمرہ ہی بدل دیا تھا۔ البتہ اس کے کمرے میں بستر پر چادر اور تکیے ملا کر یوں رکھ دیے تھے جیسے کوئی سو رہا ہو۔ خیر، دبے قدموں چلتے ہوئے مطلوبہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر جھری سے آنکھ لگا لی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہیلا جواد کے بستر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسی اثنا میں مشتاق احمد آہستگی سے دروازہ کھولنے لگے۔ ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ فائر کیے بغیر اسے قابو کر لیں، تاہم کسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے پستول تھامے رکھا۔ ادھر وہ آدمی مسحری کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی ساری توجہ بستر کی جانب تھی۔ یہ وجہ تھی کہ مشتاق احمد کو اندر داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا، جو کہ اب دروازہ کھول کر اندر آ چکے تھے۔ خبردار، حرکت مت کرنا ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ اجنبی مشتاق احمد کے ہاتھوں میں پستول دیکھ کر اپنی جگہ دم خود رہ گیا۔ میں اپنے بیٹے کے دشمن سے کسی طرح بھی رعایت سے کام نہیں لوں گا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کیوں میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو، بولو۔ مشتاق احمد چند قدم آگے بڑھ کر پستول والا ہاتھ ہلاتے ہوئے درست لہجے میں بولا۔ اجنبی چند لمحے تذبذب کا شکار رہا اور پھر بولا، صاحب مجھے معاف کر دو، اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو چودھری مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو مار دے گا۔ اگر تو نے میرے سامنے زبان نہ کھولی تو میں بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مشتاق احمد نے پھنکارتے ہوئے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اسی میں ایک تیری بھلائی ہوگی کہ اگر تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے اصل معاملہ کیا ہے تو میں کوئی ایسی صورت نکال لوں گا کہ تیری جان بچ جائے۔ یہ سن کر اجنبی قاتل کے چہرے پر رضامندی کے تاثرات ابھرے اور پھر وہ بتانے لگا، میرا نام دلاور ہے۔ چودھری اسد اپنی حویلی میں بیٹھا دلاور کا منتظر تھا، جسے اس نے نندو کی جانب سے جواد کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں ناکامی پر دوبارہ جواد کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور زیبا باپ سے ناراض ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ چودھری جانتا تھا کہ زیبا خود ہی 1-2 روز میں لوٹ آئے گی، لہٰذا اس سلسلے میں اسے اتنی پریشانی نہیں تھی۔ ایک ملازم نے آ کر چودھری کو اطلاع دی تھی کہ مشتاق احمد آئے ہیں۔ یہ سن کر چودھری اسد کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، کئی خیالات اس کے اندر گڑمڑ ہونے لگے، تاہم اس نے ملازم سے مشتاق احمد کو اندر آنے کا کہہ دیا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ مشتاق احمد جواد کے والد ہیں، لہٰذا وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اتنے میں مشتاق احمد نے اس کے سامنے فوراً آن موجود ہوئے اور بولے، چودھری صاحب آپ کی جاگیر میں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی ظالم نے میرے بچے جواد کو قتل کر دیا ہے، میں اسے دفنا کر آ رہا ہوں۔ مشتاق احمد بدستور غم سے ڈوبے ہوئے لہجے میں بولے۔ مشتاق احمد کی آہذاری سے چودھری اسد کو سکون محسوس ہوا اور وہ خاصا مطمئن اور مسرور ہوا۔ اب وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ دلاور نے اپنا کام خوش اسلوبی سے کر دیا ہے، تاہم وہ بڑے درست لہجے میں بولا، تو میں کیا کروں، کوئی تھانے دار ہوں میں یہاں کا، پھر بھی چونکہ یہ سب میری جاگیر میں ہوا ہے اسی لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم بولو، یہ میرے آرام کا وقت ہے، مختصر سناؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بڑے پرغرور انداز میں وہاں سے اٹھتا چلا گیا۔ ظالم تو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ مشتاق احمد چودھری اسد کے وہاں سے جاتے ہی دل میں سوچا اور وہاں سے لوٹ آئے۔ ان کی چال کامیاب رہی تھی کیونکہ انہوں نے دلاور سے سب کچھ اگلوا کر اپنی حویلی کے ایک کمرے میں اسے قید کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ چاندنی رات میں جب ظالم چودھری کنول کی بے چین روح کے انتقام کا نشانہ بن جائے گا تو وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ دراصل دلاور کے ذریعے انہیں اصل حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ چودھری اسد کیوں ان کے بیٹے جواد کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اگرچہ انہیں ان ساری باتوں پر مشکل سے یقین آیا تھا، لیکن گزشتہ حالات و واقعات کی روشنی میں انہیں یہ سب درست ہی نظر آ رہا تھا۔ جواد کی اصل ماں کنول آج سے 20 سال قبل انتہائی جان کنی کے عالم میں جواد کو تڑپتا چھوڑ کر چودھری اسد کے عبرتناک ستم کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور اب اس کی بے چین روح اپنے بیٹے کے جسم کی طاقت حاصل کر کے چودھری سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ چاہتی تھی، اور یہ سب چاند کی 14ویں رات کو ہی ممکن تھا جس میں اب ایک دن رہ گیا تھا۔ لہٰذا ان سب باتوں کے تناظر میں مشتاق احمد اب یہ چال چل رہے تھے کہ چودھری اسد کو چاندنی رات کے پہلے ہر ممکن طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اب چودھری اسد مطمئن تھا اور مشتاق احمد بھی اطمینان سے واپس حویلی لوٹ آیا۔
ادھر جواد کو بھی اصل حقیقت آگاہ ہو چکی تھی اور اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مشتاق احمد کا بیٹا نہیں۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ کن دردناک حالات میں وہ مشتاق احمد کو ملا تھا اور اپنی ماں کمل کے اوپر ہونے والے ظلم پر بھی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ ایک با حوصلہ نوجوان تھا۔ چودھری اسد اس بات پر حیران تھا کہ آخر دلاور اپنا کام کر کے کہاں غائب ہو گیا۔ پھر یہ سوچ کر خود ہی مطمئن ہو گیا کہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی چند روز کے لیے کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اس رات 14ویں کا چاند بھرپور انداز سے منجناباد پر اپنے چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ گاؤں کے تمام باسیوں کو نہ جانے کیوں آج رات کا چاند زبردست چوبن پر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج چاند کی آخری رات ہو۔ تمام لوگ آج وقت سے پہلے ہی سو گئے۔ ادھر مشتاق احمد پر اس وقت انتہائی عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آج کی رات خونی اور پراسرار ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا ہے، لیکن کیا یہ سب ممکن ہوگا؟ وہ یوں ہی آہستگی سے چلتے ہوئے جواد کے کمرے میں آئے تو انہوں نے اسے گہری نیند میں ڈوبا دیکھا۔ ان کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کسی بھی لمحے پراسرار کھیل کی ابتدا ہونے والی تھی اور یہ سب اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان پر غنودگی کے حملے ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ سوئیں، مگر چند لمحوں بعد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ باہر چاند اپنے جوبن پر تھا۔ ٹھنڈی ہوا برگد کے پیڑوں کے درمیان سے جب گزرتی تو پتے پراسرار تماشائیوں کی طرح تالیاں پیٹتے محسوس ہوتے۔ جواد گہری نیند میں تھا کہ ایک سفید روشن لکیر فضا میں تیرتی ہوئی اس کی ناک کے راستے جسم میں اتر گئی۔ جواد نے لیٹے لیٹے یکدم آنکھیں یوں کھول دی جیسے بجلی کا سوئچ اچانک آن کر دیا گیا ہو۔ پھر وہ مسحری سے اٹھ کر یوں چل دیا جیسے کسی نے اس کے جسم میں بجلی بھر دی ہو۔ وہ بلا خوف و خطر ننگے پاؤں حویلی سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ چودھری اسد کی حویلی کی جانب تھا۔ ادھر چودھری اسد اپنے کمرے کی شاندار مسحری پر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک کسی کھٹکے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے جواد کسی زندہ لاش کی طرح کھڑا ہے۔ اسے انگارہ برساتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چودھری اسد کی جواد کو دیکھ کر گھگی بن گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کمل کی روح اس سے انتقام لینے آ پہنچی ہے۔ اتنے میں جواد کا چہرہ یکایک تیز روشنی میں جیسے نہا گیا اور آنکھیں پھیل کر سرخ انگارہ بن گئی۔ جواد کے حلق سے خرخراتی ہوئی خوفناک چیخ کی صورت میں آواز برآمد ہوئی کہ اتنے میں چودھری اسد پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے نندو کو آوازیں دینے لگا۔ ارے چیخ اور چیخ چودھری اور چیخ، آج تیری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ کنول کی روح جواد کے جسم سے بول رہی تھی۔ اب جواد کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل کر چودھری کی طرف بڑھی اور پھر چودھری فرش سے اوپر اٹھنے لگا۔ وہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کی زبان لمبی ہو کر باہر کو نکل پڑی اور آگے کو بڑھ کر چودھری کے چہرے پر لٹک گئی۔ پھر چودھری کی دردناک اور کربناک آواز کمرے کی فضا کو منتشر کرنے لگی۔ چودھری کی تکلیف ناقابل برداشت اور اذیت سے پر تھی۔ پھر چودھری کی زبان سمٹ کر اصلی حالت میں آ گئی تو اس کے منہ سے آواز نکلی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں چودھری، تو اس سے بھی زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ یہ سزا تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ کمل اپنا چہرہ چودھری کے عین سامنے لے آئی اور قراتے ہوئے بولی، چودھری اب تیرے ظلم و گناہوں کا گڑھا لبالب بھر چکا ہے۔ تو نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ انسانی شکل میں تو بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔ تیرا وقت اب پورا ہوا، اب تیرا دنیا میں رہنا بے سود ہے۔ اور پھر چودھری کی چیخ پوری حویلی میں گونجنے لگی اور پھر رات میں کسی خونی درندے نے چودھری کو ان کے کمرے میں بھنبھوڑ کر رکھ دیا۔ چودھری کی لاش بہت بھیانک حالت میں تھی اور پھر اسی رات نندو کا بھی بھیانک انجام ہوا۔ گاؤں سے باہر ویرانے میں اس کی لاش بہت مخدوش حالت میں نظر آئی۔ مشتاق احمد کو زیبا نے اس کی فیملی سمیت اپنی حویلی میں بلا لیا۔ زیبا کو مشتاق احمد اور سلمہ اپنے بیٹے جواد کے لیے قبول کر چکے تھے۔ دوسری رات مشتاق احمد اپنی بیوی سلمہ کے ساتھ موجود تھے۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا کہ اچانک کمرے میں ایک کونے میں سفید دھواں اٹھنے لگا، جسے دیکھ کر دونوں میاں بیوی اچنبے میں پڑ گئے۔ اتنے میں تمام دھوئیں نے ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ پھر ہیولے کے منہ سے آواز نکلی، مشتاق احمد، میں وہی بد نصیب اور ستم زدہ کنول کی روح ہوں جسے ظالم چودھری نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور پھر مجھے موت سے ہمکنار کر دیا۔ میرا معصوم بچہ میری لاش کے قریب بلکتا رہا، لیکن اس ظالم کو ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ مشتاق احمد، میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے معصوم بچے کو سینے سے لگایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔
آج مجھے بہت سکون ملا ہے، اسی لیے چودھری اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں نے اس سے انتقام لے لیا، اب میں سکون سے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی آئندہ بھی میرے جواد کو سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد سارا دھواں اوپر کو اٹھا اور کمرے کے روشن دان سے باہر کو نکلتا چلا گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔